अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक अदम एतमाद के लिए सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। अपोजिशन अपनी पहली चाल चल चुकी है, तहरीक अदम एतमाद जमा करा चुकी है, जिसके बाद अपने दिफा के लिए हुकूमत मुतहर्रिक हो गई है। वजीर आजम खुद फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, सियासी मुखालिफिन को ललकार रहे हैं, सियासी मौत से खबरदार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। खुद चलकर इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं और उनके इत्तेहादी अपोजिशन के पास जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची पहुंचे, पहली बार एमक्यूएम के मरकज़ गए, जीडीए के वफ़द से मुलाकात की, अपने कारकुनों से जोशीला खिताब किया। दूसरी तरफ पाक लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने इस्लामाबाद जाकर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। कल एमक्यूएम का वफ़द इस्लामाबाद जाकर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेगा और आज लाहौर में चौधरी परवेज़ राही से जहांगीर तरीन ग्रुप के वफ़द ने मुलाकात की। 2 दिन पहले अचानक मुतहर्रिक होने वाले अलीम खान लंदन पहुंच चुके हैं, जहां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन पहले से मुकीम हैं। मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं, लफ्जी गोलाबारी भी हो रही है। आज वज़ीर आज़म ने कराची में मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया, आसिफ अली जरदारी को पहला टारगेट करार दिया, तहरीक अदम एतमाद की नाकामी का भी यकीन जाहिर किया और अपोजिशन को खबरदार किया कि ये उसकी सियासी मौत होगी। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। चोरों के टोलों की इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। मैं सोच रहा था कि अल्लाह ये किसी तरह ना इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए, तो ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुनी ली और मैं दुआ ही कर रहा था कि किसी ना किसी तरह ये अदम एतमाद की वो दर्ज कर दे। ये उधर नहीं फंसे कि सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी, ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। ये जब हम जीतेंगे उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। करप्ट चोरों की मौत आती है तो ये आज असेंबली की तरफ जो आ रहे हैं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। मगर ये पहली दफ़ा नहीं है, अपनी हुकूमत के हर साल में ही वज़ीर आज़म अपोजिशन को इसी किस्म की धमकियां दे चुके हैं। नवाज शरीफ, सुन लो मेरी गौर से बात, तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। जो मर्जी आपने करना करें, जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, इंशाल्लाह मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये तो बड़ी छोटी चीज़ है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये जमहूरियत नहीं, ये अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो मर्जी कर लें, एक एक को हमने पकड़ के इंशाल्लाह जेलों में डालना। वज़ीर आज़म ने आज अपने खिताब में शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को नामुनासिब अलकाबात से नवाजा और सख्त तनकीद की। डाकुओं का गुलदस्ता है, पहला मेरा टारगेट होगा। जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। अब हर जगह ये पीछे फिरता है, पैसे के टोकरे लेके 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। मेरे मेहमान ने कल आके बताया जी मुझे उन्होंने 20 करोड़ रुपया ऑफर किया। मैंने कहा ले लेता, पकड़ लो पैसे, हराम का पैसा पकड़ लो और उसके बाद कोई पनाहगाह खोल देना, कोई लंगर खोल देना, कोई यतीम खाना खोल देना, सवाब मिलेगा तुम्हें। जरदारी, जब तुम्हें नैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाती है। ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है, खुदा का वास्ता है। इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है। मकसूद चपरासी वाला, शोबाज जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। मकसूद चपरासी वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में डालोगे। इनके साथ मिल गया है डीजल। अब इन तीनों की शक्लें देखो, ये निकले क्यों हैं? मुल्क को बचाने के लिए। फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है। इसका नाम लो तो लोग डीजल डीजल की आवाजें लगा देते हैं। शर्म की बात है। मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। जब नैब ने इसको बुलाया तो कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। हमने 20 रुपए पेट्रोल और फजलुर रहमान को कम किया। पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है।
وزیر اعظم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں مگر ان سے ملاقاتوں کے باوجود اتحادی کمٹ نہیں کر رہے ہیں. قاف لیگ کے بعد آج ایم کیو ایم نے بھی ملاقات کے بعد کہہ دیا کہ ہم فیصلہ کریں گے, ہمارے آپشنز کھلے ہیں. مگر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے آج دعویٰ کیا کہ ہمارے 179 ممبر ہیں, تحریک عدم اعتماد کیا آئے گی ہمارے 184 ممبر ہو جائیں گے. اور اسپیکر سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد اجلاس بلائیں, مگر اسپیکر تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ آئی اسٹینڈ وتھ عمران خان, تو کیا وہ فوری طور پر اجلاس بلا لیں گے. سب پر بات کریں گے. پہلے قاف لیگ کے رہنما طارق بشیر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور وسیم اختر صاحب اور احسن اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پہلے چیمہ صاحب بہت شکریہ مشورے میں جوائن کرنے کے لیے. جو حالیہ چودھری شجاع حسین صاحب نے 2 ملاقاتیں کی ہیں اسلام آباد آ کر, مولانا فضل الرحمان سے, آصف زرداری صاحب سے, اس میں بھی آپ موجود تھے. کیا قاف لیگ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے جو چودھری شجاع حسین صاحب کو بھی آنا پڑا, یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں, ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے شاہ زیب صاحب. قاف لیگ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی پارلیمنٹری پارٹی کی, اور بڑی سیراسل بحث ہوئی تھی فور اینڈ اگینسٹ. عدم اعتماد کے خلاف بھی, عدم اعتماد کے حق میں بھی کچھ لوگ تھے, اور اس فرکشن کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ اتنی شدید بحث ہوئی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو اختیار دے دیا گیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ریومرز تھی کہ جی عدم اعتماد آ رہی ہے. یہ اب دیکھو, اب بہت سیریس لمحہ فکری ہے, اب اٹس اے ویری سیریس سچویشن کہ عدم اعتماد کی تحریک ٹیبل ہو چکی ہے, داخل ہو چکی ہے. اب ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنا ایک فیصلہ کرنا ہے. چودھری شجاع صاحب کی یہ جو دونوں میٹنگز ہیں, اب چودھری شجاع صاحب کل مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملے تھے, آج زرداری صاحب کو ملے ہیں. ہمارا فیصلہ وہی ہے جو چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس ہے. وہ کل تشریف لا رہے ہیں اسلام آباد. وہ اسلام آباد جب آئیں گے وہ 1 دن لیتے ہیں, 2 دن لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں. وہ کرنے کے بعد جن کو انہوں نے ملنا ہے وہ ادھر لاہور بھی میٹنگز کر رہے ہیں, یا اگر بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ پوری پارٹی کے لیے قابل قبول ہوگا. مگر کیا 2 ملاقاتوں کے نتیجے میں یہ امکان ہے کہ اب ایک ملاقات شہباز شریف صاحب سے بھی ہو چودھری برادران کی؟ ہو سکتی ہے جی, کیوں نہیں ہو سکتی جی, قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. شہباز شریف صاحب از دی لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں, ان سے دیکھیں. اب یہ کئی چینلز پہ میں بڑا عجیب, میرے لیے بڑا لمحہ فکری اور یہ ہو جاتا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں جی وہ اب لیٹ ہو گیا کام, پہلے قاف لیگ کی بڑی امپورٹنس تھی, اب چونکہ قاف لیگ نے ڈیسیژن لیتے ہوئے تھے. یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کسی فائدے کے لیے کی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم 3.5 سال گورنمنٹ کے ساتھ رہے ہیں, ہم نے کہیں پر شاہ زیب صاحب مس نہیں کیا. تمام تر ریزرویشنز کے باوجود, چاہے بجٹ ہے, چاہے بلز ہیں, چاہے اور سیریس معاملات ہیں, ہم نے وی ہیو آلویز سپورٹڈ دی گورنمنٹ, وی ہیو آلویز سپورٹ. یہ پہلا موقع ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے, اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس گھڑی تک. صبح ہماری میں نے کہا نا کہ جو پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, یا بلوچستان عوامی پارٹی ہے, یا ایم کیو ایم ہے, یا اور لوگ جی ڈی اے ہے, یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, یہ تو صبح کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس گھڑی تک اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے اپنے رینکس میں گڑبڑ ہو رہی ہے. چیمہ صاحب, آپ کیونکہ یہ خبر آئی تھی کہ آپ نے وزیر اعظم سے ملاقات میں وزیر اعظم کو بھی یہ کہا کہ آپ اتحادیوں کی پرواہ نہ کریں, مسئلہ آپ کے اندر ہے. میں نے کہا جی آپ اپنے اراکین کا پیرا دیں, تو آپ اپنے اراکین جو منحرف ہو رہے ہیں ان کو لک آفٹر کریں کہ وہ کیوں منحرف ہو رہے ہیں, کتنا سفر کر چکے ہیں, کیا وہ بہت دور جا چکے ہیں, کیا وہ واپس پلٹ سکتے ہیں, نہیں پلٹ سکتے. دس از بیسیکلی, تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے, ان کی ذمہ داری ہے. تو کیا جب آپ کی ملاقات, کیونکہ آپ بھی موجود تھے, جب مولانا فضل الرحمان سے اور آصف زرداری صاحب سے ہوئی, تو اس کے بعد آپ زیادہ کنوینس ہوئے ہیں کہ واقعی تحریک انصاف کے اپنے جو اراکین ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اپوزیشن کے پاس چلی گئی ہے, یا آپ کم کنوینس ہوئے اس کے بعد؟ تو یہ بھی بڑا مزیدار کوشچن کیا آپ نے شاہ زیب صاحب. میں جب پرائم منسٹر صاحب کو ملا تھا نا, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نہیں طارق صاحب یہ کوئی ایشو نہیں ہے, یہ صرف 7-8 لوگ ہیں جو تنگ کر رہے ہیں, باقی جتنے لوگ ہیں نا وہ چسکے لے رہے ہیں, وہ مزے لے رہے ہیں. تو وہ بھی بڑے مطمئن تھے, وہ بھی بڑے سیٹسفائیڈ لگ رہے تھے کہ بھئی کوئی ایسا رولا نہیں ہے. مولانا کو ملے تو وہ بھی بڑے مطمئن تھے, زرداری صاحب کو ملے تو وہ بھی بڑے مطمئن تھے کہ بھئی ہمارے نمبرز پورے ہیں, ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. سو یہ تو دیکھیں, یہ تو الٹیمیٹلی جب اب ہر آنے والا دن جو ہے نا شاہ زیب صاحب, یہ معاملات کو کلیئرٹی میں لیتا آئے گا, کلیئرٹی بڑھتی جائے گی, اور میرے خیال میں another 2 or 3 days پتہ لگ جائے گا کہ کون کدھر کھڑا ہے, کیا پوزیشن ہے پارٹیز کی, کیا نہیں. مگر کیا وجہ ہے کہ قاف لیگ واضح طور پر نہیں کہہ رہی ہے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ ہی تھے اور حکومت کے ساتھ ہی رہیں گے, عدم اعتماد میں بھی ساتھ دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگ رہی. یہ ایک سوال جو ہے یہ آج مجھ سے 3ری 4تھی دفعہ پوچھا جا رہا ہے کہ
آپ کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ منحرف ہو رہے ہیں. آپ میرے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہتے ہیں کہ میں پہلے یہ سٹیٹمنٹ دے دوں کہ پی ٹی آئی ساتھ چھوڑ جائے, میں ساتھ کھڑا ہوں. یہ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو پھر آپ آخر تک یہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو مینج کر لیا ہے تو پھر آپ ساتھ دیں گے, ورنہ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں سر, ہمارا فیصلہ انشاءاللہ بڑا اچھا پولیٹیکل فیصلہ ہوگا, ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس عدم اعتماد کی کھیل میں, عدم اعتماد کی گیم میں, اس تحریک میں نمبر گیم از دی موسٹ امپورٹنٹ گیم. تو آپ کو نمبروں کے اوپر ہی عدم اعتماد ہونا ہے نا. تو آپ کا نمبر تو بہت اہم ہے, یہ نمبرز کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گا نا. تو ہر پولیٹیکل پارٹی کی نظر نمبرز کے اوپر ہے اس وقت. ہر پولیٹیکل پارٹی کی نمبرز کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں شاہ زیب صاحب, وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ 1 سال کے بعد ہم نے عوام میں دوبارہ جانا ہے, الیکشنز میں جانا ہے. اب کیا کون سی صورتحال ہوگی کہ جس میں آپ بہتر طور پر اپنے حلقہ انتخاب میں لوگ جا کر لوگوں کا سامنا کر سکیں گے, عوام کا سامنا کر سکیں گے, ان کو بتا سکیں گے. اب دیکھیں, ہم نے تو 3.5 سال کے عرصے میں تمام تر ریزرویشن کے باوجود کوشش کی ہے کہ ان سے کہیں, ہمارے اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں, ہماری باتیں آن ریکارڈ ہیں کہ یار مہنگائی کنٹرول کر لو, گورننس بہتر کر لو, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک کر لو. اگر تو پرائم منسٹر صاحب مطمئن ہے تو بڑی اچھی بات ہے. ایز آف ناؤ وزیر اعظم کے پاس ظاہر وقت ہے, وہ کوشش بھی کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کے پاس بھی گئے, وہ بھی نہیں کمٹ کر رہے ہیں. ابھی مینج کر سکتے ہیں یا آپ کے خیال میں ٹائم ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ سر یہ دیکھیں, ایک چیز تو میں کہہ سکتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ حالات بہت سنجیدہ ہیں. اب وہ حالات نہیں ہیں کہ آپ اس کو ایزی لیں اور جس کو مل کے آپ نکلیں اور آپ کے 1-2 وزراء جو ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیں کہ آخری وقت تک ہم ساتھ رہیں گے اور ہم نے حمایت کا اعلان کر دیا. ہم نے یہ دیکھیں اس طریقے سے نہیں, ساتھیوں کو نہ ڈاج میں نہ ان سے ڈاج نہیں دھوکہ کر دینا چاہیے, نہ رکھنا چاہیے دھوکے میں. ہر پولیٹیکل پارٹی سوچ سمجھ کر فیصلہ کر رہی ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی مشاورت کر رہی ہے, اپنے حوالے سے, اپنی بیس کے حوالے سے ہر پولیٹیکل پارٹی امید ہے بہتر فیصلہ کرے گی جو بھی کریں گے وہ. مطلب کیونکہ آج ترین گروپ سے بھی ملاقات ہوئی پرویز الہی صاحب کی, تو آپشن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مائنس بزدار کیا ہو سکتا ہے پنجاب میں, اس بنیاد پر فیصلہ کریں گے آپ؟ سر یہ دیکھو, میں ابھی سچی بات ہے کہ ہم نے پنجاب کے حوالے سے یہ نام بھی ادھر سے آئے کہ جی کل پرسوں تک تھا کہ جی علیم خان صاحب کینڈیڈیٹ بن گئے ہیں. علیم خان صاحب نے اتنے ایم پی ایس اکٹھے کرنے ہیں, ترین صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے, وہ باہر ہیں, وہ اپنا صحت کے حوالے سے اپنے چیک اپ کے لیے, علاج کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ خیر و عافیت سے واپس آئیں. ادھر سے یقیناً وہ اپنے گروپ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے یا جو بھی صورتحال ہے. لیکن ایسی قطن کوئی دیکھے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چودھری پرویز الہی صاحب کا چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بننا یا یہ خواہش رکھنا یا کاف لیگ کی یہ خواہش رکھنا کہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنے, دیکھیں پرویز الہی صاحب کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں, اس کے پیچھے ان کی ڈیلیوری ہے, اس کے پیچھے ان کی گورننس ہے, اس کے پیچھے پنجاب میں انہوں نے ایک نئی ریسیپی انٹروڈیوس کروائی تھی کہ دیہاتی علاقوں میں دور دراز ریموٹ ایریاز میں ڈیولپمنٹ کس طرح کروائی جاتی ہے. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مہنگائی اس وقت بھی ہوتی تھی لیکن کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے. ایگریکلچر سیکٹر ہو, ایجوکیشن سیکٹر ہو, ہیلتھ سیکٹر ہو, پبلک ہیلتھ سیکٹر ہو, میرا نہیں روڈ نیٹ ورکس ہو, میرا نہیں خیال کہ کسی جگہ پر بھی وہ کمی, اور آج بھی بدترین مخالف کو بھی آپ پوچھو گے. مگر وزیر اعظم تو بھرپور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں عثمان بزدار پر. دیکھیں وہ تو میں نے کہا نا کہ وہ اگر وزیر اعظم صاحب مطمئن ہیں تو خوشی کی بات ہے. وہ ان کو اطمینان کرنا چاہیے. ہمیں تو بزدار صاحب کے ساتھ دیکھو, ہمارا تو کوئی ایسا ایشو نہ بزدار صاحب کے ساتھ ہے نہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ. چیمہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا جس دن عدم اعتماد ہوگا اسی دن بتائے گی قافلے, یا پہلے اعلان کر دے گی, یا اس دن نمبر دیکھ کے بتائے گی؟ یہ کل پرسوں تک
हम आपको ये जरूर बता देंगे कि हम किस दिन ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता। चाहे परवेज इलाही साहब तशरीफ लाएंगे, वो आकर जो पार्टी मीटिंग होगी, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग होगी, जो भी इस सिलसिले में होगा, वो जो फैसला करेंगे वो सारी पार्टी के लिए एक मुत्तफिका फैसला होगा और उस पर मुत्तफिका तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। फौजी वज़ीर आरिफ बशीर चीमा साहब की राय आपने सुनी। अभी तक काफ लीग ने फैसला नहीं किया है, मगर आज वज़ीर आज़म ने डायरेक्ट धमकी जो सबसे पहली दी है वो आसिफ जरदारी साहब को दी है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, एक तरफ हमें नज़र आ रहा है कि आप हुकूमत के इत्तेहादियों से मिल रहे हैं और वज़ीर आज़म खुद अपने इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, और आज जो तकरीर की है उसमें ख़ास तौर पर जरदारी साहब को उन्होंने टारगेट किया और कहा कि आसिफ जरदारी मेरा टारगेट नंबर 1 है, मेरी बंदूक के निशाने पर हैं, मैं दुआ मांग रहा था, अब इनकी गर्दन मेरे हाथ में आ गई है, अदम एतमाद इनकी सियासी मौत होगी। आप अदम एतमाद को फोकस कर रहे हैं, वज़ीर आज़म अदम एतमाद में कामयाबी के बाद आप लोगों पर फोकस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टारगेट है आप आसिफ जरदारी सबसे पहला मेरा। खान रजा साहब, इसको जो कुछ करना है अभी कर दे, फिर शायद कोई गर्दन बर्दन हाथ में ना आए। मसला ये है कि कोई सियासतदान हो तो उसकी बात को आप भी रिपीट करें। ये पॉलिटिशियन तो है नहीं, पॉलिटिशियन की ये ज़बान दुनिया में कहीं नहीं है। इसके पास है क्या? आज तक आपने इसकी तकरीर पहले दिन से उठा ले कि चंबी मरोड़ा तो हथ मरोड़ा, तो इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। और यही कह के अपने आप को पब्लिक में अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं इतना दिलेर हूँ, मैं इतना बहादुर हूँ। वो कभी मुड़ के अपने आप को भी देखे कि क्या ख़ुद जितने केसेस में इन्वॉल्व है या जो कुछ हो रहा है इसमें ख़ुद बर्दाश्त कर सकेगा। मुझे याद है एक दिन इसने स्पीकर ऑफिस में कहा था कि मुझे अगर 9 दिन से 10 दिन जेल में रखा जाए तो मैं तो ख़ुदकशी कर लूँगा। तो वो ख़ुद तो इतना दिलेर है, ये ख़ुद अब उसको उसमें बहुत से गवाह है। मगर मैं उस बात पे नहीं जाता, नहीं मैं बदतमीज़ी करना चाहता हूँ, वरना हमारे पास भी एक बहुत अच्छी ज़बान है, इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर क्योंकि हमें तरबियत भुट्टो साहब से लेकर बेनज़ीर साहब तक सियासी तरबियत ये दी गई है कि किसी को बुरा बुला कह के अपने आप को पहलवान मत समझा करो। मगर शाह साहब, ये परेशानी है फिर ऑपोजिशन में कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर वज़ीर आज़म क्या करेंगे? ज़ाहिर है 3-3.5 साल आप भी उन रहनुमाओं में हैं जो गिरफ्तार रहे, जेल में रहे, फिर अदालत से ज़मानत पर रिहा हुए, कुछ साबित बहरहाल नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि फिर एक और मुश्किल टाइम आप लोगों का आएगा अगर आप नाकाम हो गए? फिर आएंगे। ये हम कभी नहीं कहते कि बस हम कामयाब हो गए और यही करेंगे। हम सियासी लोग हैं। जमहूरियत के लिए आप पहले दिन हमने कहा था कि हमारा जो भी एक्शन होगा डेमोक्रेटिक होगा। अब ये डेमोक्रेटिक को एक्शन को भी ये डिक्टेटर वे में लेना चाहता है, मगर हमें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं। हमने इससे ज़्यादा ताकतवर ज़िया-उल हक था, परवेज़ मुशर्रफ था, अयूब खान था, तो उसको फेस किया है, इसको भी फेस कर लेंगे। इसने तो इसी बात को ही चलाते चलाते मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, सबको डरा दिया, किया कुछ भी नहीं। तो शायद मुझे ये बताएगा कि अब अगर ज़रूरत पड़ रही है, जरदारी साहब आज चौधरी शिराज हुसैन साहब से मिले, कल वो मिलने जा रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, ज़ाहिर है MQM का वफ़द आ रहा है जरदारी साहब से मिलने, मगर आज वज़ीर आज़म आए थे MQM से मिलने। तो इसका मतलब है ना कि वज़ीर आज़म को भी पता है कि इत्तेहादियों के बगैर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती है। और हालांकि अपोजिशन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमारे पास इत्तेहादियों के बगैर भी नंबर पूरे हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से आपको इत्तेहादियों की ज़रूरत है, काफ लीग की और MQM की ज़रूरत है इसको कामयाब कराने के लिए। देखें, इत्तेहादी इससे नाराज़ है। उनसे आज तक ये वायदा करता आया कि 11 अरब दे रहा हूँ, 80 अरब दे रहा हूँ, और उनको इस लारे लप्पे पे चलाता रहा। अब उनके पास जा रहे हैं और हम ये दावा नहीं करते कि बस हमारे पास पता नहीं क्या है। जब हमारे पास कुछ होगा तभी तो हमने इतना बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि इनकी पार्टी के लोगों ने ही इस चीज़ पे हमें आमदा किया कि भाई खुदा के वास्ते हमारी जान छुड़ाओ। तो हम तो उनकी जान छुड़ाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और मुल्क के अवाम की भी आपसे जब भी हम कहीं जाते हैं, चाहे जहाज़ में भी जाते हैं, तो हमसे पूछा जाता है सर कभी इनसे जान छुड़वा रहे हैं। तो इसकी मकबूलियत तो इतनी अच्छी हो गई है। तो शाह साहब, मगर अब मसला ये है कि काफ लीग के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि काफ लीग को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। स्पीकर तो उनके पास पहले ही है और वो ज़ाहिर देने की पोजीशन में नून लीग थी।
مگر ایم کیو ایم اگر آپ کے پاس آ رہی ہے تو ایم کیو ایم کو تو نون لیگ کچھ نہیں دے سکتی ہے. آپ کیا دے سکتے ہیں ایم کیو ایم کو کہ وہ وزیر اعظم کی بات نہ مانے, آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں اور وزیر اعظم کے تحریک عدم اعتماد میں آپ کا ساتھ دے دیں؟ شاید یہی دے سکتے ہیں کہ عمران خان میں سے ان کی جان چھڑوا رہے ہیں. یہ بہت بڑی آفر ہے کہ بھائی آپ سیاسی لوگوں میں آ جائیں گے, آپ سیاستدانوں کی طرح موو کریں گے, آپ کی بات کو اہمیت ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی. مگر ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا, کیونکہ ایم کیو ایم کی ظاہر ہے جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں کراچی میں, اس میں مقابلہ تو ان کا تحریک انصاف سے ہے, مگر ایم کیو ایم کا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں کچھ نہیں کیا. تو آپ کیا ایسے آپٹکس دے سکتے ہیں کم از کم انہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں؟ دیکھیں خان صاحب, آپ بھی کراچی سے یقیناً تعلق رکھتے ہیں. ایم کیو ایم کا جب بھی کوئی ریئل الائنس بنا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بنا ہے, اور ان کا جتنا بھی تعلق ہے وہ سندھ سے ہے اور ان ایشوز پہ ہے. وہ جب ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ ایشوز جو ابھی تک بطور ان کے نہیں حل ہوئے, ہماری طرف سے تو کافی ہے کہ کافی ہم نے کوشش کی ہے, اور وفاق کی وجہ سے یہ کوئی مسئلے ہو رہے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی جب ہم بیٹھیں گے تو کافی ایشوز حل ہو سکتے ہیں, ان کے بھی, ان کے لوگوں کے بھی, ان کی کانسٹیٹوئنسی کے بھی, کیونکہ وہ لوگ بھی ہمارے ہی ہیں نا, پاکستانی ہیں, کراچی کے ہیں, وہ بھی ہمارے لوگ ہیں, مگر کانسٹیٹوئنسی ہر آدمی کی اپنی اپنی ہوتی ہے. مطلب ایسا کیا ہے کہ ایم کیو ایم اپنی کانسٹیٹوئنسی میں سیل کر سکے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا, اس کے لیے وہ کیا ہو سکتا ہے جو وہ سیل کر سکے جا کے؟ میرے خیال میں ان لوگوں نے 3.5 سال کا تجربہ لیا اور دیکھا, ان کی کانسٹیٹوئنسی نے بھی, کہ ان کو سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں دیا گیا, اور 1-2 وزرات دے کے خاموش کر دیا گیا. مگر ہمارے زمانے میں کم سے کم ان کو کچھ نہ کچھ تو ملتا تھا. یعنی کہ کچھ پرومسز کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, کراچی میں کیا کیا ڈیلیور کیا جائے گا اگر ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ملتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آج وزیر اعظم نے کے سی آر کا اعلان کیا, گرین لائن پر مبارکباد دی, تو پیپلز پارٹی پر تنقید ہے کہ کراچی میں نے ڈیلیور کیا, تو وہ ڈیلیوری کی صورت میں وعدہ کریں گے کل زرداری صاحب ان سے؟ گرین لائن جو تھی وہ آپ کو خود پتہ ہے وہ نواز شریف کی تھی, اور تقریباً 80% ان کا کام ہو گیا تھا. یہ تو اس وقت گرین لائن کو اور یہ جو کراچی کی ہے اپنا اسلام آباد کی میٹرو, اس کی یہ تنقیدیں کرتے تھے, کہتے کہ پیسہ ضائع جا رہا ہے. تو یہ ان کا کریڈٹ پتہ نہیں دوسرے لوگوں کی تختیوں پہ کوشش کیوں کرتے لگانے کی, کیونکہ اپنا تو کچھ کام کیا نہیں ہے. ابھی تک جتنے بھی تختیاں لگائی ہیں ان لوگوں نے پچھلی حکومتوں کی تختیوں کو اتار کے اپنی تختیاں لگائی ہیں. یہ کچھ دے نہیں سکتے. اچھا, ہم کوشش کریں گے ایم کیو ایم کا بھی موقف اس پر معلوم کر لیں. مگر ایک اور الزام لگایا وزیر اعظم نے, اور وہ بھی زرداری صاحب پر ہے, کہ 20 کروڑ روپے کی آفر ایم این ایز کو دی جا رہی ہے, تحریک انصاف کے ایم این ایز کو دی جا رہی ہے, کہ وہ اس نو کانفیڈنس میں آپ کا ساتھ دے دیں. اتنا کیش چل رہا ہے؟ ایک ساتھ دے دے تو جس نے اس کو بتایا ہے وہ آ کے یہ کہہ دے. انہیں بتایا, 2 ایم این ایز نے, ان کا نام انہوں نے نہیں لیا, مگر وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایم این ایز نے بتایا, انہوں نے ایم این ایز کو کہا کہ کس ٹیلی فون پہ دی ہے, انہوں نے کہا انہی کے ایم این ایز نے بتایا, انہوں نے کہا کہ خیرات کر دیں. الزام لگانے میں تو تیز تھا نا خانزادہ صاحب, آپ کو پتا ہے کہ یہ الزام لگانے میں تو ٹاپ پہ ہے. کبھی اس سے سچ بولا ہو تو اس دن قیامت آ جائے گی. بس پھر کیا ایسی لالچ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ میں ان کا عزت بھی کرتا ہوں, کیونکہ اب اس کے اوپر سیاستدان کا اسٹیمپ آ گیا ہے. میں ایز اے پولیٹیشین ریسپیکٹ کرتا ہوں, میں برا ان کو نہیں کہتا, مگر یہ حکومت ہی جھوٹ پہ بنی تھی. دوسری طرف میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا پاسٹ سچ بولنے کا نظر آئے آپ کو, تو آپ بھی اس کو سچ مان لیں, اور ضرور مانیں. آپ کیوں نہیں مانیں کہ اس آدمی نے تو جھوٹ بولا ہی نہیں ہے, یہ تو صحیح معنی میں ریاست مدینہ میں رہتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ وزیر اعظم کو چاہیے, اصل میں تو آپ بتائیں مجھے. ہاں, میں ایک اور بات آپ سے یہ بات آپ کی درست ہے, وزیر اعظم کو چاہیے کہ جس پر الزام لگا رہے ہیں اس ایم این اے کو سامنے لے آئیں کہ بھئی اس کو پیسے کی آفر ہوئی تھی اور اس بندے نے آفر کی تھی, تو یہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ اس طریقے سے الزام لگائے. وہ ماضی میں بھی اس قسم کے الزام لگا چکے ہیں کہ اتنے ارب کے آفر کو, ان کی انویسٹیگیشن کراتے ہیں کہ بھائی مجھے 20 کروڑ کی آفر ملی تھی اور پھر بھی وہ چھوڑ کے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں, تو لے آئے. اچھا صاحب, مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے نمبرز پر آپ کو کانفیڈنس ہے, کیونکہ وہ آپ 172 سے زیادہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب, مگر آج حکومت کہہ رہی ہے 179, تو ہم اتحادی ہیں اور 5 لوگ ہمارے پاس آ جائیں گے, تو وہ 184 185 کی بات کر رہے ہیں. بالکل ہم کانفیڈنس ہیں, ہمارے پاس نمبر تقریباً 179 سے بھی زیادہ ہوں گے, کم نہیں ہوں گے.
اور یہ ابھی تک اتحادیوں کو مائنس کر کے آپ بتا رہے ہیں تحریک انصاف کے اپنے لوگوں میں سے؟ میں الائنس کو نہیں کرتا اس میں کاؤنٹ. اور آپ کو لگتا ہے الائنس بھی آ جائیں گے یا وہ مشکل ہے؟ ایک بات سنیں، سیاست میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. ایک بات سن لیں، سیاست میں ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اپنی چیز کو اپنے پاس رکھے یا بتا بھی دے، اور ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گالیاں دی ہے میلسی میں، یہ کوئی سمجھدار آدمی ملک کا وزیر اعظم ایسی لینگویج استعمال کر سکتا ہے؟ یا ملک کا وزیر اعظم دوسری دنیا کو اپنی اسٹیج سے بیٹھ کے گالیاں دے؟ ایک اور بات کی آج حکومتی وزراء نے پریس کانفرنس کر کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسپیکر صاحب جلدی بلا لیں، کیونکہ ہمارے پاس 179 تو ہم ہیں، 5 لوگ اور شامل ہو گئے، اسپیکر صاحب جلدی اجلاس بلائیں اور اس سے ہوا نکل جائے گی کیونکہ عدم استحکام آ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں جلدی بلا لیں تو بھی آپ فوری طور پر ڈیلیور کر دیں گے یہ 179 لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کا جواب تو سمپل اتنا ہے کہ اسپیکر تو ان کے اشارہ جو ہوتا ہے نا آنکھ کا دور سے، وہ سن کے بھی اس لائن پہ ٹوک کرتا ہے. تو یہ تو اتنی بڑی آفر دے رہے ہیں، وہ منگا لے، کل منگا لے. یہ جلدی کیوں منگا لے؟ کل منگا لے. اگر اسپیکر ان کی بات نہیں مانتا تو سمجھ لے کہ حشر ان کا کیا ہے. ان کی بات مان لے اسپیکر. میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. مطلب یعنی آپ کا ہوم ورک اتنا پورا ہے کہ اگر کل بھی اجلاس بلا لیں اور اس کے بعد 3 دن کے بعد اگر ہو جائے تو آپ نمبر ڈیلیور کر دیں گے؟ بلا لے، کل بھی بلا لے. سارے ممبر ہمارے ادھر ہیں انشاءاللہ. شاہ صاحب بہت شکریہ. ایم کیو ایم کا موقف معلوم کریں گے ایک بریک کے بعد. پارٹی کا موقف آپ نے سنا. اس وقت ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر صاحب موجود ہیں، جو آج میٹنگ میں بھی جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ اس میں موجود تھے. وسیم اختر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. وسیم اختر صاحب، وزیر اعظم آئے، پہلی دفعہ بہادر آباد آئے، خود چل کر آئے. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب جو ملاقات میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ شکوہ نہ شکایت، مکمل حمایت، مکمل تائید اور حمایت کا ایم کیو ایم نے اعلان کیا. مگر عامر خان صاحب نے نکل کے کہا کہ ہم اتحادی ہیں مگر ہمارے آپشنز کھلے ہوئے ہیں. وزیر اعظم آئے، اس کے باوجود یہ موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں، بالکل وزیر اعظم صاحب آئے تھے، بڑی خوشی ہوئی ہمیں، کیونکہ یہ ریکویسٹ ہم نے کوئی 3 سال پہلے کی تھی پی ایم صاحب سے، اور آج وہ ریکویسٹ بھی پوری ہوئی. ہم نے ان کے چائے پلائی اور بڑے اچھے ماحول میں ہماری گفتگو ہوئی ہے. اور بھی دوست ان کے ساتھ تھے. کافی دیر ملکی حالات اور ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی. اس کے بعد جو آپ بات کر رہے ہو، جو عامر بھائی نے پریس بریفنگ دی تھی، بالکل ایز اٹ از ایسا ہی ہوا تھا. ایسی کوئی جو حالات چل رہے ہیں، اگر آپ کا اشارہ نو کانفیڈنس پہ ہے تو میں کٹ شارٹ کر دیتا ہوں خود ہی. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ انہوں نے بات کی نہ ہم نے بات کی. اچھا، تو آپ کی پوزیشن تھی کیا؟ اگر وزیر اعظم بات کرتے تو ظاہر آپ لوگوں نے تیاری تو کی ہوگی نا. تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ انہیں اس وقت بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے آپشنز کھلے ہیں، اسی وقت دیکھیں گے؟ دیکھیں، ہمیں کہنے کی ضرورت کہ ہم تو آلریڈی ہیں کولیشن میں، ہم پارٹنرز ہیں. ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے تھے جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے میٹنگ میں. ہم یہ بات کیوں کریں؟ ویسے سیاسی حوالے سے ہمارے آپشنز کھلے ہیں. ہم ساری سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا حق رکھتے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس میں کیا مطلب؟ بس آپ کا کل وفد ملنے جا رہا ہے آصف زرداری صاحب سے. شاہ زیب، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور آصف زرداری صاحب بھی ہیں، ایک سیاسی جماعت ہیں. بالکل ہم ملیں گے، سب سے ملیں گے. سب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، تو اگر ہم مل لیے تو کیا ہو گیا؟ مگر آپ کے لیے کیا مشکل یہ ہو گئی ہے کہ آپ نے الیکشن، بہت ساری کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں جس میں تحریک انصاف کے خلاف لڑنا ہے، مگر آپ نے پورا کا پورا جو بیانیہ بنایا ہے کراچی میں نہ ڈیلیور کرنے کا، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بنایا ہے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کو گرا دیں تو کانسٹیٹوئنٹس کو کیا جواب دیں گے؟ ووٹرز کو کیا جواب دیں گے؟ اس مخمصے میں پھنسے ہوئے. ایسا نہیں ہے شاہ زیب. پیپلز پارٹی 18 امینڈمنٹ کے بعد تو ساری ذمہ داری انہی پہ ہے. سندھ تباہ کر دیا، کراچی تباہ کر دیا، اور ایسی بات تو کہیں آئی نہیں ہے کہ ہم اس کو گرا دیں گے یا اس کو گرا دیں گے. ہم نے تو پہلے ان کے کارڈز دیکھنے ہیں، اپوزیشن کے کیا کارڈز ہیں، کس طرح سے وہ موو کریں گے. گورنمنٹ کو دیکھنا ہے. گورنمنٹ کے اندر سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں
जहांगीर तरीन ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, वहां चले गए इतने, वहां चले गए इतने एमपीएस, वहां है पंजाब की मूव। तो हमें भी तो क्लियरिटी चाहिए ना। अगर हमसे कोई बात करेगा तो हम ये बातें करेंगे ना। मगर मुझे बताइए, देखें शहबाज शरीफ साहब से तो मिल लिया आपका वफ्द, अब नून लीग तो ज़्यादा कुछ दे नहीं सकती आपको, सिंध में पीपल्स पार्टी ही कुछ प्रॉमिस कर सकती है या दे सकती है। खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा हम एमकेएम को ज़्यादा कुछ दे सकते हैं, इमरान खान ने तो सिर्फ वादे दिए हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि जी उस पर पीपल्स पार्टी डिलीवर करे, उस वादे पर डिलीवर करे या वादा करे, तो फिर आप सोच सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है शाहजेब। देखें, सियासी सिस्टम में यहाँ जोड़ तोड़ जब भी हुआ है और ऐसे हालात आए हैं हर सियासी जमात में, माजी में हमने भी ये काम किए हैं कि वजारतें या कोई इख्तियारात या इस किस्म की चीज़ें ली जाती रही हैं, मगर एक अपॉर्चुनिटी आई है ये कुदरत की तौर पे। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम अपनी आवाम के लिए, जिसको नहीं डिलीवर कर सके, नहीं किया, मजबूरियां थी। 18 अमेंडमेंट के बाद सारे पावर्स पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखे हुए थे। बल्दिया में हम डिलीवर नहीं कर सके क्योंकि सारे इख्तियारात सीएम ने अपने पास रखे हुए थे, ना खुद काम किया ना करने दिया। फेडरल गवर्नमेंट के पास अलग इश्यूज हैं, जो सिंध गवर्नमेंट के पास इश्यूज हैं। हम अगर किसी उसमें जाते भी हैं, अगर हमसे कोई बात करता है और ऐसा मौका आता है, तो हमारी नजर वजारतों पे नहीं है, ना गवर्नरशिप पे है। हमारे लोगों के जो मसाइल पेंडिंग हैं, देरीना मसाइल, 14 सालों से बुरा हाल है इस शहर और सूबे का, हम वो सामने रखेंगे अगर हमसे कोई बात करेगा। हम 40% जो कोटा है उस पे लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंटेशन चाहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन चाहेंगे। और अब हम चाहेंगे नहीं, उसके बगैर हम भी कोई फैसला नहीं करेंगे जब तक ये नहीं होता। और आप लोगों का जो फैसला होगा, फिर अगर कल की मुलाकात हो जाती है और उस पर पेशरफ नहीं होती, तो कल ही अनाउंस कर देंगे कि आप कहां खड़े तहरीक एतमाद में, या आप आखिर तक देखना चाहते हैं कि आखिर है क्या ऑपोजिशन के पास? जब वो अब दिखाएंगे कि उनके पास वाकई हुकूमती एमएनएज हैं तो फैसला करेंगे और उस इजलास में शिरकत करेंगे जिसमें तहरीक एतमाद के हवाले से वोट हो रहा होगा, इवन अगर हुकूमत ने बायकॉट भी किया तब भी। बिल्कुल ऐसा ही है, आप सही कह रहे हैं। मैं इंतजार करूंगा, मैं देखूंगा, मैं सारों के कार्ड्स देखूंगा। बातें तो सब कर रहे हैं, करते आए हैं ऑपोजिशन भी, मैं तो गवर्नमेंट की तरफ भी देखूंगा कि क्या करने जा रहा है, कौन, कितने उनके पास नंबर्स हैं। सब तो फिर क्या आप इजलास में, क्योंकि ऑपोजिशन अपने नंबर्स हमारा रह चुका है, हम इस तरह से वी आर नॉट गोइंग टू जंप टू द कंक्लूजन्स। मगर फिर वसीम साहब, ऑपोजिशन अपने नंबर्स की तादाद ही आपको बताएगी ना, नाम तो नहीं बताएगी। तो फिर क्या आप उस दिन इजलास में जाएंगे तहरीक एतमाद में और देखेंगे कि हुकूमत आपके बगैर भी गिर रही है, तो फिर आप भी शामिल हो जाएंगे? नहीं गिर रही हुई तो नहीं शामिल होंगे, तो फिर तो आप उस दिन इजलास में जाके फैसला करेंगे। देखें, कहीं ना कहीं रिस्क तो हमें भी लेना होगा शाहजेब, मगर मैं अपने जो हमारी जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, जो मैंने गिनवाए आपको, इसमें और भी इश्यूज हैं अवाम से रिलेटेड, उनको सामने रखूंगा और गारंटीज भी चाहूंगा। तो और फिर वो पब्लिक भी करूंगा। तो और फिर आने वाला 2023 का इलेक्शन भी है, उसमें इंशाल्लाह हम कोई भी सीटें वापस भी लेंगे। तो फिर अगर कोई हमारे एग्रीमेंट के खिलाफ जाता है तो फिर हम 23 के बाद देखेंगे उसको। तो फिर आपने आज वजीर आजम के सामने तो कुछ नहीं रखा, कोई डिमांड भी नहीं रखी, तो यानी आपको क्या इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है? अब आप ऑपोजिशन के सामने डिमांड रखेंगे, वो मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो आप इत्तेहादी रहेंगे। शाहजेब, पीएम साहब आए थे, हमने अपने कोई भी पुरानी डिमांड्स दोहराई नहीं, उनके इल्म में है। अगर वो हमसे बात करते नो कॉन्फिडेंस की, तो हम उसके बाद उनका जवाब देते या उस पर आगे आर्गूमेंट्स करते, जो भी बहस चलती ना। उन्होंने कोई बात की इस पे, तो मुझे खामखाई में उसमें जाने की जरूरत नहीं है ना। मैं तो ऑलरेडी कोलिशन पार्टनर हूं उसका, और मैं सारा माहौल देख रहा हूं, कुछ हमने भी सीख लिया है ना। देखें, फायदा किसको होगा शाहजेब? अगर मिसाल फर्ज कर लें मैं इधर जाऊं या उधर, कोई वजीर आजम बन जाएगा, कोई वजीर आला बन जाएगा, पजामे का क्या होगा शाहजेब? हमको कितनी रकत का सवाब है, हम वो भी देखेंगे ना। तो आप को फिर क्या चाहिए? आप आपको सिंध में कोई हिस्सा चाहिए? सिंध हुकूमत के में हिस्से के लिए कोई कमिटमेंट चाहिए? क्या चाहिए? शाहजेब, मैंने आपको अपनी कुछ डिमांड्स बताई हैं। कोटा सिस्टम के साथ ज्यादती हो रही है, जाली डोमिसाइल पे लाखों नौकरियां दे दी गई हैं। कराची का ग्रेजुएट और मास्टर किया हुआ लड़का फूड पांडा चला रहा है। तो मुझे तो ये मसले हैं, ये मसाइल मेरे हल करे कोई। 40% कोटा मिलना चाहिए, जो कि ज्यादती है हमारे साथ। सेंसस सही हो जाए,
اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا آرڈرز ہیں وہ امپلیمنٹ ہو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں، تو پھر میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا ساری چیزیں، آپ کو بھی گواہ بناؤں گا شاہ زیب۔ بہت شکریہ وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے یہ آپ نے سنا، نون لیگ کیا سوچ رہی ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ حسن اقبال صاحب موجود ہیں۔ حسن اقبال صاحب بہت شکریہ ہمیشہ میں جوائن کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم خود اتحادیوں سے مل لیے، اب اتحادی زرداری صاحب سے مل رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں دعا مانگ رہا تھا، اب ان کی گردن میرے ہاتھ آئی ہے، عدم اعتماد ان کی سیاسی موت ہوگی۔ پہلا ٹارگٹ زرداری صاحب، دوسرا شہباز شریف صاحب 3 مہینے کے اندر اندر جیل میں۔ تو آپ لوگوں کے نمبر پورے، اتحادی نہیں آپ لوگوں کو اس وقت کمٹ کر رہے ہیں؟ شاہ زیب صاحب، آپ وزیر اعظم صاحب کے اعتماد کا اگر اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو میلسی کی تقریر سن لیں، اور آج کراچی کے اندر جو انہوں نے تقریر کی ہے، جو ان کا انداز خطابت تھا، وہ آپ کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ کسی ماہر نفسیات کو اگر آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ایک ہارے ہوئے شخص کی تقریر ہے جو صرف اپنے آپ کو اوپر سے پر اعتماد دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقین کیجئے کہ بحیثیت پاکستانی میرا سر شرم سے جھک رہا تھا کہ ہمارا وزیر اعظم اس طرح کا انداز اپناتا ہے۔ شاید آج ایک محلے کا کاؤنسلر بھی اس سے زیادہ مہذب گفتگو کرتا ہے۔ تو اس لیے ان کا جو اعتماد ہے، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کوئی بھی ان کا حلیف ابھی تک بازو کھڑا کر کے ان کی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ جدھر وہ جاتے ہیں ان کو یہی جواب ملتا ہے کہ جی ہم نے عدم اعتماد پہ تو بات ہی نہیں کی اور ہم نے کہا ہمارے آپشنز کھلے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ حکومت اتنی غیر مقبول ہو چکی ہے، عوام اس کی مہنگائی سے اتنے ستائے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو یہ موقع دینے کے لیے تیار نہیں کہ اس حکومت کو کوئی بیل آؤٹ پیکج دے، اور جس نے بھی اس حکومت کو بیل آؤٹ پیکج دیا عوام کی نفرت کا وہ نشانہ بن جائے گا۔ اس لیے سب اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ کر رہے ہیں، اور حکومت جو کہتی ہے کہ ہم اپنے نمبرز پورے رکھتے ہیں، اپوزیشن کے پاس نہیں، تو کیوں نہیں ابھی تک سپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا؟ بلائیں، اور اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر فوری اجلاس بلا لیا، ہم خورشید شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے، وہ تو کانفیڈنس کا اظہار کر رہے ہیں، مگر اگر فوری اجلاس بلا لیا تو وہ کون رہنما ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے تحریک انصاف کے MNAs جو آپ کے ساتھ ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ 179 سے اوپر کا نمبر خورشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے، کیونکہ نہ کوئی سامنے آئے ہیں۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس بلا لے، اسی طریقے سے آج وفاقی وزراء کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ سامنے لے آئیں اگر آپ کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے، لوگ ووٹ دینے کے لیے آئیں گے نا، یہاں پہ کوئی ٹیلی ویژن کے اوپر تو مقابلہ نہیں ہو رہا۔ جو ووٹنگ ہے اس موقع کے اوپر لوگوں نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں یا اس کے خلاف ووٹ دینا ہے۔ تو حکومت اگر اتنی پر اعتماد ہے تو وہ بجائے یہ کہ گالی گلوچ کا انداز اپنائے، وہ ایک جمہوری انداز سے قومی اسمبلی کا فوراً اجلاس بلائے تاکہ وہاں پر فیصلہ ہو جائے کس کے پاس کتنے تعداد ہے۔ اصل بات میں پھر آپ کو وہ دہراؤں گا کہ اس وقت خود حکومت کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ بہت مخمصے میں ہیں، چونکہ جب وہ اپنے حلقوں کی طرف دیکھتے ہیں تو لوگ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ خان صاحب کی پالیسیوں سے اور اس حکومت سے فاصلہ اختیار کریں، اور اگر وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو تقریباً ان کی شیور پولیٹیکل ڈیتھ ہے۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ اس کی قبر کھودی جائے گی اور وہ دفن ہو جائے گا۔ تو اس لیے خود حکومت کے اندر آپ نے دیکھا دن بدن انتشار بڑھ رہا ہے، اور جس طرح اتحادی کلیئر پوزیشن نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ صورتحال کو دیکھنا چاہتے ہیں آخری وقت تک، اور وزیر اعظم اگر اتحادیوں سے مل لیے ہیں، اب اپنی پارٹی پہ فوکس کریں گے کہ کون کون ہے جو ممکنہ طور پر آپ کے حق میں جا سکتا ہے اور ان کے خلاف جا سکتا ہے، تو مینجمنٹ کا ٹائم تو ان کے پاس ہے ابھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اتحادی آپ سے بھی کمٹ نہیں کر رہے ہیں، تو اتحادی بھی آخری وقت تک دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے جنہوں نے آپ کو کمٹ کیا ہے وہ بھی آخری وقت تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو رہی ہے تو کہیں ہم گڑھے میں نہ گر جائیں اور وزیر اعظم کے پھر ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہوں اپوزیشن کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیے، آج وزیر اعظم ان MNAs کو وقت دے رہے ہیں جن کو 4 سال تک انہوں نے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ آج وزیر اعظم صاحب ان اتحادیوں کے پاس جا رہے ہیں کہ جن کی طرف وہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور وہ اتحادی شکایت کرتے تھے کہ ہمارے جو شکایات ہیں، ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان پر کیا کیا گیا ہے۔ یہ سب کس بات کا ثبوت ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بوکھلاہٹ ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے ہاں پریشانی ہے، ان کے اوسان قطع ہے، وہ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں کسی جگہ سے انہیں قطعیت سے جواب نہیں مل رہا۔ اگر حالات اتنے اچھے ہوتے تو جس اتحادی کے پاس جاتے تو پریس ریلیز جاری ہوتا کہ اس اتحادی نے انہیں
ان کی حمایت کی یقین دہانی کرا دیا ہے. جیسے میں نے کہا, میں پھر دہراؤں گا کہ اس وقت ہر وہ رکن اسمبلی یا وہ سیاسی قوت یا کوئی بھی قوت جو اس حکومت کو بیل آؤٹ پیکج دیتی ہوئی نظر آئے گی, وہ اپنے لیے خود ایک موت کا پروانہ لے گی. لوگوں کی نفرت اس کی طرف ہو جائے گی کہ حکومت سے وہ نجات دیکھنا چاہتے ہیں. صاحب ابھی اطلاع جو ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف صاحب کو اہم پیش رفت سے آگاہ کیا ہے, اور اب قاف لیگ اور نون لیگ کی قیادت کی ملاقات متوقع ہے ایک دفعہ, کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے بتایا تھا کہ اچھا نہیں کیا کہ زرداری صاحب کے شہباز شریف صاحب نے انوائٹ کیا اور جواب نہیں آیا. اب چوہدری شجاعت حسین صاحب آئے, کیا کوئی برف پگھلی ہے؟ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو دن گزریں گے برف ہی نہیں پگھلے گی. تمام حکومت کی حلیف جماعتیں بھی اپوزیشن کے ساتھ اتحاد میں آئیں گی, اس لیے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہمیں اگر ایک ایکسٹرا قدم بھی اٹھانا پڑتا ہے, ہم ایک براڈ بیسڈ کنسنسس قائم کرنے کے لیے وہ ساری ایفرٹس کریں. دیکھیے شاہزیب, اس وقت ہمارے سامنے صرف تحریک عدم اعتماد نہیں ہے, ہمارے سامنے پوسٹ تحریک عدم اعتماد اس کی کامیابی کے بعد پاکستان کی معیشت کی بحالی کا چیلنج بھی ہے, پاکستان کی گورننس کی بحالی کا چیلنج بھی ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بحالی کا چیلنج بھی ہے, اور ہمیں ایک براڈ بیسڈ اشتراک عمل اس کے لیے ناگزیر ہے. اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی اس پولیٹیکل موو کے پیچھے جتنے زیادہ سے زیادہ سیاسی تائید لے سکیں, وہ ہمیں اس تحریک عدم اعتماد کے بعد نئے الیکشن کروانے کے لیے, آزاد منصفانہ الیکشن کے لیے, اور اس کے بعد پاکستان کی تعمیر نو میں وہ بہت مدد دے گی. بہت شکریہ اقبال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ حکومت کا اپنا دعویٰ ہے, مگر اپوزیشن کہہ رہی ہے اتنے کانفیڈنٹ ہے تو اسپیکر آپ کا ہے, اجلاس کیوں نہیں بلوا لیتے؟ تھوڑا میں بریک لیتے ہیں, کیا حقیقت ہے اس میں بات کریں گے بریک کے بعد. دوبارہ خوش آمدید ناظرین. اتحادیوں کا, اپوزیشن کا, حکومت کا, سب کا موقف آپ کے سامنے ہے. آخر ہو کیا رہا ہے؟ اتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اس وقت جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں. ان کو پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہے, ان سے بات کریں گے. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حامد میر صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے, اینڈ ویلکم بیک. مجھے بتائیے گا حامد میر صاحب, ہر کوئی ایک نیا دعویٰ کر رہا ہے. ظاہر حکومت نے آج کہہ دیا کہ اسپیکر صاحب کو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے اجلاس بلائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ہم تو 179 تھے, اب 184 سے 185 ہو گئے ہیں. اپوزیشن کہہ رہی ہے اگر اتنے کانفیڈنٹ ہے تو اسپیکر آپ کا اپنا ہے, بلا لیں اجلاس. اور اتحادی کچھ نہیں بتا رہے ہیں, وزیر اعظم کے ان کے گھروں پہ جانے کے باوجود نہیں بتا رہے ہیں ایگزیکٹلی کون کہاں کھڑا ہے. سب سے پہلے تو شاہزیب صاحب, آپ نے جن نیک تمناؤں کا اظہار کیا اس پر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں, اور بڑے عرصے کے بعد آپ سے پروگرام میں بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیں, یہ جو آپ نے کہا نا کون کہاں پہ کھڑا ہے, تو وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. اپوزیشن کدھر کھڑی ہے, حکومت کدھر کھڑی ہے, لیکن کوئی تقریباً 25-30 لوگ ایسے ہیں جو کہ حکومت کی صفوں میں ہیں, لیکن حکومت کو نہیں پتا کہ یہ کدھر کھڑے ہیں. اور ان میں سے 15 کے قریب ایسے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ یہ تو میرے بہت قابل اعتماد لوگ ہیں اور یہ تو کہیں نہیں جا رہے. تو یہ جو اس وقت تک آپ کو آج بھی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لب و لہجے میں بہت زیادہ ایک تلخی نظر آ رہی ہے, اور باڈی لینگویج میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں اگر بندوق ہو تو وہ کسی کو گولی مار دیں گے, جس کا اظہار بھی انہوں نے تقریباً کر ہی دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارمیشن کا فقدان ہے, رائٹ انفارمیشن نہیں ہے. اور اس میں جو اپوزیشن نے گیم کی ہے وہ یہ تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ پچھلے 15-20 دن سے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا 3-4 بڑوں نے کہ ہم نے نہ تو میڈیا کو کچھ بتانا ہے اور نہ ہی آپس میں کسی کو بتانا ہے. تو یہ ایک انوکھی قسم کی اپوزیشن کی موو ہے, تحریک عدم اعتماد ہے, جس میں پرسوں تک وزیر داخلہ شیخ رشید کو یہ نہیں پتا تھا پرسوں تک کہ تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف آ رہی ہے یا وزیر اعظم کے خلاف آ رہی ہے. کل ان کو پتہ چلا کہ یہ تو وزیر اعظم کے خلاف آ رہی ہے. تو اس وقت جو اپوزیشن نے جو اپنا جو اس کی اصل اسٹرینگتھ ہے نا وہ ان کی سیکریسی ہے, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے MNAs ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جانا ہے, اور کچھ جو حکومت کے اتحادی ہیں, میں MQM کی اور قاف لیگ کی بات نہیں کر رہا, ان کے اور بھی بہت سے اتحادی ہیں, تو ان کے بھی یہ ڈسکلوز نہیں کر رہے نام, اور اگلے 3-4 دن میں یہ سب آپ کو پتہ چل جائے گا کون کہاں پہ کھڑا ہے. اور اس وقت تک عمران خان صاحب جب ان کو پتہ چلے گا تو پھر وہ ریلائز کریں گے کہ وہ یہ جو میں کبھی میلسی جا رہا تھا اور کبھی میں کراچی جا رہا تھا تو وہ تو میرے سے غلطی ہوگی, مجھے تو
اسلام آباد میں بیٹھ کے کوئی کام کرنا چاہیے تھا صاحب. اور یہ مجھے بتائیے گا کہ اس سب میں وزیر اعظم کے پاس ذرا ٹائم ہے. حالانکہ آج تو وزراء نے کہا کہ ہم تو اسپیکر صاحب سے کہہ رہے ہیں جلدی بلا لیں کیونکہ ہمارے پاس الٹا 5 لوگ آ گئے ہیں. تو وزیر اعظم کے پاس وقت ہے کہ وہ پھر اس چیز کو مینج کر لیں. اگر 3-4 دن انہیں پتہ چلتا ہے اس کے بعد بھی ان کے پاس کوئی 10-12 دن ہوں گے یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے. دیکھیں اگر وزیر اعظم صاحب کے پاس ٹائم ہوتا تو کیا آج وہ اسلام آباد چھوڑ کے تو وہ کراچی جاتے اور ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر جاتے؟ یعنی کہ 3.5-4 سال میں پہلی دفعہ آج گئے ہیں وہ ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر میں. اور وہاں سے جب نکلتے ہیں تو عامر خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ابھی تک آپشنز کھلے ہیں, ہم حکومت کے اتحادی ہیں لیکن ہمارے آپشنز کھلے ہیں. تو یہ جو فواد چودھری صاحب نے اور حماد اظہر صاحب نے آج دعویٰ کیا کہ ہم نے اسپیکر کو کہہ دیا کہ آپ جلد از جلد اجلاس بلائیں, یہ ابھی تک محض ایک دعویٰ ہے. کیونکہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہوتا کہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے تو وہ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے. ایک طرف وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم اسپیکر کو کہتے ہیں کہ جی آپ جلدی اجلاس بلا لیں, دوسری طرف یہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. اور پھر جو شیخ رشید صاحب ہیں جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کے چیف سپوکس پرسن ہیں, چیف اسٹریٹجسٹ ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں جناب غصے کا اظہار کر رہے ہیں جیو پہ کہ بھئی آپ جو آرٹیکل 95 کے تحت بتا رہے ہیں کہ یہ 3 سے 7 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہے تو آپ غلط ہیں. 14 دن کی بات کر رہے ہیں وہ, اور 14 دن کے بعد وہ کہتے ہیں پھر 22 مارچ بنتی ہے یا 23 مارچ بنتی ہے تو اس کے بعد اجلاس ہونا چاہیے. تو یا تو پھر فواد چودھری اور حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ درست ہیں یا شیخ رشید صاحب درست ہیں. تو اس لیے بڑی کنٹراڈکشن ہے. حکومت کے جو وزراء ہیں تحریک عدم اعتماد کے معاملے پہ ان کے بیانات میں کوئی مطابقت نہیں ہے, کنٹراڈکشن ہے. اس لیے اگر 2 وزراء آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسپیکر کو کہا ہے کہ آپ جلدی اجلاس بلا لیں تو یا تو پھر وہ درست ہیں یا پھر شیخ رشید درست ہیں. اور عامر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ایک ایسے وزیر اعظم جنہیں اتحاد میں لانے کے لیے بھی ایم کیو ایم کے پاس نہیں جانا پڑا وہ آئے, اور اس کے بعد بھی ایم کیو ایم یہ نہیں کہہ رہی ہے. ظاہر ایک امبیرسنگ سی سچویشن آ جاتی ہے کہ وزیر اعظم آپ کے یہاں آئے اس کے باوجود آپ کمٹ نہیں کر رہے ہیں, قاف لیگ کے پاس گئے اس کے باوجود قاف لیگ کمٹ نہیں کر رہی ہے. یہ کوئی انفارمیشن کا فقدان ہے یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے کہ اگر یہ تو کم از کم پہلے طے کر لیا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے وزیر اعظم آپ کے پاس آئیں گے, اس کے بعد کم از کم آپ یہ اناؤنسمنٹ کریں گے, کیونکہ ملتے جاتے ہی اس قسم کے بیانات آتے ہیں قاف لیگ کی طرف سے بھی یا ایم کیو ایم کی طرف سے, جو امبیرسنگ سچویشن بن جاتی ہے وزیر اعظم کے لیے. دیکھیں آپ نے ایک چیز نوٹ کی, میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ کچھ دن پہلے جب وزیر اعظم صاحب لاہور میں چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر پہ گئے ظہور لائی روڈ پہ, تو وہاں پہ ملاقات کر کے جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد فوری طور پہ کچھ میڈیا پہ یہ خبریں آئیں کہ جی سب معاملہ طے ہو گئے ہیں, چودھریوں نے ان کو اپنی حمایت کا یقین دلا دیا ہے. تھوڑی دیر بعد طارق بشیر چیمہ صاحب جو پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں مسلم لیگ قائد اعظم کے, وہ خود ٹی وی چینلز کو فون کر کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ تو تحریک عدم اعتماد کی بات ہی نہیں ہوئی. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں یا اوور کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ لاہور چل کے جاتے ہیں چودھریوں کے پاس اور وہاں پہ تحریک عدم اعتماد پہ بات ہی نہیں کرتے. وہ کراچی چل کے جاتے ہیں ایم کیو ایم کے پاس, تحریک عدم اعتماد پہ بات ہی نہیں کرتے. شاید ان کو یقین ہے کہ کاف لیگ یا ایم کیو ایم انہوں نے کدھر جانا ہے, یہ تو میرے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے, ان کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ بی اے پی جو ہے, بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی, اس کو عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ آپ اپنی پارٹی تحریک انصاف میں مرج کریں. بی اے پی کے جس رہنما کو یہ کہا ہے کہ آپ میری پارٹی اپنی پارٹی تحریک انصاف میں مرج کریں, یہ انہوں نے خود مجھے بتایا, یہ انہوں نے ذاتی طور پہ بتایا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری پارٹی جو ہے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم کیوں مرج کر دیں. اور ان کے کچھ جو ایم این ایز ہیں قومی اسمبلی میں, سینیٹرز بھی ہیں ان کے پاس اور ان کے ایم این ایز بھی ہیں, وہ عمران خان صاحب سے 2 ایم این ایز کے بارے میں جانتا ہوں, میری ان سے خود بات ہوئی ہے, وہ خوش نہیں ہیں. لیکن عمران خان صاحب ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد میں میرا ساتھ دیں, وہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں, اپنی پارٹی مرج کر دو پی ٹی آئی میں. تو اتحادیوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج وہ کراچی میں جی ڈی اے کی لیڈرشپ کے ساتھ ملنا چاہتے تھے, تو جی ڈی اے کی لیڈرشپ نے کہا جی کہ پیر پگارو صاحب جو ہیں وہ مصروف ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے. تو معاملات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے ان کے اتحادیوں کے ساتھ. یا تو ان میں عمران خان صاحب میں وہ اتنی انکساری نہیں ہے کہ وہ کسی کے پاس جا کے کہیں کہ بھائی میں آپ کے پاس خود چل کے آیا ہوں, پلیز برائے مہربانی تحریک عدم اعتماد میں آپ میرا ساتھ دیجئے. وہ لگتا یہی ہے جس کے پاس جاتے ہیں چل کے کہ یہ میرے پاس تحریک عدم اعتماد میں حمایت لینے کے لیے آ رہا ہے, لیکن خان صاحب وہاں جا کے حمایت کی بات ہی نہیں کرتے, نہ چودھری پرویز لائی کے ساتھ بات کرتے ہیں, نہ ہی عامر خان کے سامنے یہ بات کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں ایک پرابلم ہے بہت بڑا, اور وہ تھوڑے دن کے بعد آپ سب کو سمجھ آ جائے گا.
بہت شکریہ حامد میر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. بہت زیادہ انفارمیشن کا فلو ہے, بہت زیادہ ملاقاتوں کا فلو ہے وزیر اعظم اتحادیوں سے, اتحادی اپوزیشن سے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ حکومت کیسے صورتحال کو مینیج کرتی ہے. اللہ حافظ.